जरिश कॉलेज गई तो फरा नहीं आई थी। सारा दिन उसने बड़ी कोफ्त और फरा को लानत मुलामत करते गुजार दिया था। दोनों का ये असूल था कि अगर छुट्टी करनी है तो दोनों ने एक साथ करनी है, वरना छुट्टी नहीं करनी। आज सारा दिन फरा के बगैर बहुत बोर हुई थी। घर आते ही उसने बैग सोफे पर पटकते रिसीवर थामा था। ये घर आते ही किसकी शामत आ गई है। ना कपड़े चेंज किए, ना मुँह धोया और आते ही फ़ोन से चिमट गई। शाइस्ता बेगम को उसका बैग पटकना और फिर फ़ौरन फ़ोन के साथ मसरूफ़ होना एक आंख न भाया था, सो फ़ौरन डबट दिया। ताया अब्बू के हाँ कर रही हूँ। फराज कॉलेज नहीं गई, वो बग़ैर बताए कभी छुट्टी नहीं करती, इसलिए कॉल कर रही हूँ। शाइस्ता बेगम ने हाथ में पकड़ा मैगज़ीन एक तरफ रख दिया। अस्सलाम वालेकुम ताई अम्मी। तायरा बेगम के कॉल रिसीव करने पर उसने फ़ौरन सलाम किया था। वालेकुम सलाम। हाँ कहो, क्या बात है? जरिश की आवाज़ सुनकर उन्होंने अपने उसी सर्द बेतासुर अंदाज में पूछा था। जरिश जुज़बुज़ हुई। इस्लामाबाद जाने से पहले फ़ोन पर उनकी आवाज़ सुनी थी और अब सुन रही थी। कनखियों से माँ को देखा जो पूरी तरह मतवज्जे थी। वो फरा से बात करनी है, थूक निगलते उसने कहा था। क्यों? वही अंदाज था। जरिश का एकदम पारा हाई होने लगा। वो आज कॉलेज नहीं गई थी, मैंने सोचा कि पता करूं खैरियत तो है ना। दिल ही दिल में उनके तफ्तीशी अंदाज को कोसते सामने बैठी शाइस्ता बेगम की निगाहों से खाइफ होते उसने बज़ाहिर आराम से कहा था, अल्लाह का शुक्र है खैरियत है। वही सर्द बर्फीला लहजा। जरिश से अब सब्र ना हुआ। प्लीज़ उससे बात करवा दें। लहजे की तलखी कुछ हद तक वाज़ेह थी। वो सो रही है। उन्होंने उसे टाला था। जरिश का बीपी बढ़ने लगा। खटाक से फ़ोन बंद कर दिया। क्या हुआ? बात नहीं करवाई तुम्हारी ताई ने उससे? शाइस्ता बेगम जो बगौर देख और सुन रही थी, जरिश के चेहरे की सुर्खी को जांचा। नहीं। और मामा, ये ताई अम्मी क्या चीज़ है? खुद को क्या समझती हैं? तायरा बेगम के सर्द बर्फीले अंदाज ने जरिश को काफ़ी सदमा पहुंचाया था। बुरी बात, वो बड़ी है तुमसे, इस तरह जिक्र नहीं करती। मामा ने फ़ौरन टोक दिया था। जरिश का जी चाहा कि अपना सर पीट ली। मामा, आपकी इखलाकियात की मुझे समझ में नहीं आती। सारे सबक हमारे लिए और वो खुद कुछ भी करती फिरे। ऐसा ही सबक आपने ताई अम्मी को भी पढ़ा दिया होता। आखिर को आपकी कज़न रह चुकी हैं इत्तेफाक से। शाइस्ता बेगम ने उसे घूरा था। फजूल बातों की नहीं हो रही जरिश, बहुत फजूल गो होती जा रही हो तुम। हर इंसान अपने ज़र्फ का बंदा होता है। इंसान का इखलाक उसके किरदार का अक्कास होता है। बड़े आखिर बड़े होते हैं, गलतियां भी करते हैं, मगर इसका ये मतलब नहीं कि छोटे उनको यूं कहें। ये सब बातें तरबियत में शुमार होती हैं और तरबियत से ही सीरत व किरदार निखरते हैं। अक्ल व फहम में शऊर आता है और एक का पहलू रोशन होता है। अकल की बातें नज़रअंदाज करने की नहीं। जो बात मैं अपने लिए नापसंद करती हूँ, मैं कैसे पसंद कर लूँ कि मेरी औलाद उसको अपनी तबीयत में ढाले या आदत बनाए। शाइस्ता बेगम की बातों पर जरिश खामोशी से वहाँ से अपना बैग उठाकर खिसक ली। बाकी सारा वक्त वो तायरा बेगम के रवैये पर जलती भुनती रही। रह रह कर फरा की याद सता रही थी। 3 बजे तो उसे अपनी बर्दाश्त जवाब देती महसूस हुई। कितने दिन हो गए थे ताया के यहाँ गए हुए। शाइस्ता बेगम नोशी से अपने सर में तेल डलवा रही थी। वो सीधी उनके पास आ बैठी। मामा, उसने उठलाकर उनके दो जानों पर अपना सर रखा तो वो समझ गई कि अब उनकी चहेती ज़रूर कोई फरमाइश चढ़ेगी। हाँ, नोशी तेल लगा रही थी। उन्होंने सिर्फ हूँ पर ही इक्तफा किया था। वो मैं ताया अबू के यहाँ चली जाऊँ? शाइस्ता बेगम ने गहरा सांस लिया। जानती थी कि कुछ ऐसी ही फरमाइश होगी। क्यों? फ़ोन पर ताई से इज्जत करवा चुकी हो, काफ़ी नहीं? मैं कौन सा ताई अम्मी से मिलने जा रही हूँ? फरा से मिलना है। सच्ची मामा, फरा यूं ही छुट्टी नहीं करती, ज़रूर कोई बात होगी। प्लीज़ चली जाऊँ। उनके घुटनों को दबाते वो मुल्तजी हुई थी। जरिश, तंग ना करो, हर रोज़ एक ही जिद, कब तक बच्ची बनी रहोगी? अगर उनके घर में कोई बात ज़रूर होगी तो उनके घर का मसला है। तुम्हें क्या ज़रूरत है पराए फड्डे में टांग अड़ाने की? बहुत हो गया। मैं तुम्हें अब उनके यहाँ कतई जाने की इजाज़त नहीं दे सकती। जरिश के मुल्तजी अंदाज पर उन्होंने सख्ती से टोक दिया था। जरिश बुरी तरह हर्ट हुई। आंखों में नमकीन पानी आ बसा। इंतहाई खुफकी से मामा को देखा। आप अच्छा नहीं कर रही, मुझे वहाँ जाना है, प्लीज़। रुंधे गले और नम आंखों से कहती वो शाइस्ता बेगम का ज़ब्त आजमा गई थी। बहुत ज़िद्दी होती जा रही हो तुम। एक दफ़ा क्या समझ में नहीं आता तुम्हें? उन्होंने उसके आंसू तकलीफ़ पहुँचाने लगे थे, मगर लहजे की सख्ती बरकरार रखी।
ٹھیک ہے، میں اکیلی نہیں جاتی، نوشی بھی میرے ساتھ جائے گی۔ اسے تو تائی امی کچھ نہیں کہتی، اب تو اجازت دے دیں۔ وہ اپنی ضد پر قائم تھی۔ شائستہ نے تعصب سے اسے دیکھا۔ مجال ہے جو لہجے کی سختی کا ذرا بھی اثر لیا اور زرش نے۔ اچھا ٹھیک ہے، دماغ نہیں کھو میرا۔ نوشی فارغ نہیں ہے، کل کو ایگزام کے بعد شادی کر رہے ہیں اس کی۔ گھرداری سیکھے گی تو سسرال میں کام آئے گی۔ اور تم بھی اب اپنا یہ بچپنا چھوڑ دو، بہت بچی بن لیا تم نے، اب ہوش کے ناخن لو۔ اسے اجازت دیتے انہوں نے ڈانٹا ضرور تھا۔ اچھا لے لوں گی، آپ خان بابا کو کہیں گاڑی نکالیں، میں چینج کر کے آتی ہوں۔ وہ ایک دم اپنے تمام آنسو صاف کیے یہ جا وہ جا تھی۔ شائستہ کا جی چاہا اپنا سر پیٹ لے، نہ جانے کب عقل آئے گی اس لڑکی کو۔ وہ متفکر تھی۔ آپ فکر کیوں کرتی ہیں، ٹھیک ہو جائے گی، نوشی نے سکون سے کہا تھا۔ اچھا بس کرو، جاؤ خان بابا کو گاڑی نکالیں۔ تیل کی شیشی بند کر کے اپنے بالوں کو جوڑا بناتے انہوں نے نوشی کو کہا تو وہ چلی گئی۔ خان بابا کو باہر سے ہی رخصت کر کے وہ تیز تیز قدم اٹھاتی سیڑھیاں طے کر کے اندر داخل ہونے کو تھی، جب باہر آتے کسی وجود سے بری طرح ٹکراتے وہ پیچھے سیڑھیوں سے نیچے گرتے بال بال بچی تھی۔ مقابل نے فوراً حاضر دماغی کا مظاہرہ کرتے اس کے بازو کو تھام لیا تھا۔ اوف، اندھے ہو کر چل رہے تھے؟ اپنے چکراتے سر کو تھامے بغیر دیکھے اس نے کہنا لازمی سمجھا تھا۔ میرا بھی آپ کے بارے میں یہی خیال ہے۔ دوسری طرف سے بہت سنجیدگی سے جوابی کارروائی ہوئی تھی۔ زرش نے ہاتھ ہٹا کر سامنے والے کے وجود کو دیکھا۔ ہائے ستارہ اپی، آپ خیریت؟ آپ یہاں؟ پل میں وہ ساری تکلیف بھول بھال چکی تھی۔ بالکل، تم سناؤ، تم کیسی ہو؟ ستارہ نے اسے گلے لگاتے بہت محبت سے اس کے رخسار پر بوسہ دیتے پیار سے اسے دیکھا تھا۔ بالکل A1۔ کس کے ساتھ آئی ہیں؟ قادر کے ساتھ آئی ہوں، امی پہلے ہی آئی بیٹھی ہیں، اندر ہی ہیں۔ ہیں، پھوپھو بھی ہیں؟ یہ آج سورج کس سمت سے نکلا ہے؟ اس نے پیچھے مڑ کر سورج دیکھنا چاہا تھا۔ ستارہ کھلکھلائی۔ بہت بدتمیز ہو تم۔ فرح کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، صبح میں نے کال کی تھی، علی نے بتایا تھا، میں نے امی کو فون کر کے اطلاع دے دی تھی، اب سوچا خود جا کر عیادت کراؤں۔ میں تو یوں ہی باہر نکلی تھی، اندر دل گھبرا رہا تھا۔ امی وغیرہ سبھی اندر ہیں؟ ہاں، کیسرا خالہ بھی اپنی اولاد کے ساتھ موجود ہیں، ذرا دھیان سے رہنا۔ اب کیسی ہے؟ اور مجھے کسی نے بتایا بھی نہیں، میں یوں ہی چلی آئی۔ لو، میں اگر نہ آتی تو بھلا مجھے کیسے پتہ چلتا؟ اسے فرح کی طبیعت کا جان کر بہت دکھ ہوا۔ وہ تیزی سے اندر داخل ہوئی تھی۔ لاؤنج میں کیسرا خالہ، ان کی بیٹیاں اور اسجد بھائی سبھی براجمان تھے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، تم بھی چلی آئی؟ مل گئی اطلاع تمہیں بھی؟ خیر سے اکیلی آئی ہو یا کوئی اور بھی ساتھ ہے؟ کیسرا خالہ نے دیکھتے ہی تیر چھوڑا تھا۔ زرش جذبوز ہو گئی۔ دوسری طرف صوفے پر پھوپھو بیٹھی ہوئی تھی، انہیں دیکھ کر اس کا سانس کچھ بحال ہوا۔ السلام علیکم پھوپھو، کیسی ہیں آپ؟ اتنے سارے لوگوں میں قادر بھائی اور پھوپھی ہی شناسہ لگی تھی۔ وہ فوراً ان کی پناہ میں چلی آئی۔ سلام پیار کے بعد وہ قادر سے حال احوال دریافت کرنے لگ گئی۔ فرح کدھر ہے؟ اس نے علی کو دیکھا جو اسجد بھائی سے گفتگو میں مصروف تھا۔ اپنے کمرے میں لیٹی ہوئی ہے۔ وہ جلدی سے وہاں سے اٹھ کر فرح کے کمرے میں چلی آئی۔ بڑی بے مروت ہو تم، اتنا نہ ہوا کہ علی کو کہہ دیتی ایک کال کر دے؟ وہ تو کالج نہیں آئی ہوئی تھی، تمہیں سارا دن کوستی رہتی۔ گھر آتے ہی کال کی، تمہاری والدہ ماجدہ سے بات ہوئی؟ وہ تو تمہیں پتہ ہی ہے کہ میری آواز سن کر ان کا لہجہ سرد ہو جاتا ہے، یا مستقل یہی زاویہ ہے۔ فرح سو رہی ہے۔ اس نے تائی کے لہجے کی بھرپور نقل اتاری۔ فرح مسکرا دی۔ اب ایسی بھی کیا بے مروتی کہ بندہ کسی کی خراب طبیعت کی اطلاع بھی نہ دے۔ تب سے فرح کے بستر پر گرتے وہ شروع ہو چکی تھی۔ فرح کو اتنے لوگوں میں بطور خاص زرش کو دیکھ کر پہلی دفعہ تازگی و اپنائیت کا احساس جاگا۔ بہت محبت و مان سے زرش کے مصنوعی خفگی کا مظاہرہ کرتے چہرے کو دیکھا۔ دل کو دل سے راہ ہوتی ہے۔ اب تم خود سوچو، اگر تمہیں اطلاع مل جاتی تو ایسی حالت میں تمہیں ملتی؟ بہت نقاہت کے باوجود اس نے زندہ دلی کا مظاہرہ کیا تھا۔ بکو نہیں، بخار تو نارمل ہی ہے، ویسے یہ طبیعت کی ناسازی کس سلسلے میں ہے؟ اس کی پیشانی چیک کرتے اس نے اس کا چہرہ بغور دیکھا۔ فرح کے چہرے پر ایک تاریک سا سایہ گزر گیا، پل میں رنگت متغیر ہوئی۔ احمق ہو تم بھی، بھلا طبیعت کی ناسازی بتا کر تھوڑی ہوتی ہے، بس اچانک ہو جاتی ہے۔ ہاں وہی تو پوچھ رہی ہوں، یہ اچانک کیوں تھا؟ کل تک تو اچھی بھلی تھی، کالج کینٹین سے دہی بھلے لے کر کھا رہی تھی، آئس کریم کے دور چل رہے تھے،
اور اب یہ طبیعت؟ میں اب بھی اچھی بنی ہوں، بلکہ ہلکی سی حرارت برقرار ہے۔ اس نے مسکرا کر زرش کی بات ٹال دی تو زرش سنجیدگی سے دیکھے گئی۔ کوئی بات ہے ضرور، خیر تم نہ بھی بتاؤ، میں پتہ تو ضرور لگا لوں گی۔ اس نے فوراً کندھے اچکائے تو فرا الجھی۔ خدا کو مانو لڑکی، اب اپنا یہ منہ بند رکھنا، کیسرا خالہ ادھر ہی ہے، شام تک ان میں سے کسی کا بھی جانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، یہاں تو منہ سے نکلی کوٹھوں چڑھی والا حال ہے۔ ان کی زبان کے سامنے پوری توپ فٹ ہے، قسم سے عادت کرنے آئی ہیں، بول بول کر میرا دماغ پلپلا کر دیا۔ انہوں نے وہ تو خیر ہوئی کہ پہلے ستارہ آپی اور پھر پھپھو چلی آئی اور بچت ہوگی۔ تم کچھ نہ بولنا، بد سے بدنام برا والا حال ہوگا۔ اس نے فوراً ٹوک دیا تھا۔ زرش ہنس دی۔ اب اتنی احمق بھی نہیں ہوں، ویسے بھی اب پتہ ضرور کروں گی یہ کیسرا خالہ آخر چیز کیا ہے۔ ہر کوئی ان کی تعریف میں رطب اللسان، اب میں ان سے اچھی خاصی متاثر ہو چکی ہوں یار۔ زرش کے اس بے پرواہ انداز پر فرا نے گھورنا چاہا تھا، مگر زرش کے چہرے پر موجود مسکراہٹ اور بہت عرصے بعد اس کی طبیعت کی وہی جولانی اچھی لگی تھی جو بچپن سے اس کی طبیعت کا خاصہ تھی۔ ویسے یہ کیسرا خالہ ہے کس خیال میں، کبھی غور تو کرو، اس نے اس کے قریب کھسکتے کافی رازداری سے کہا تھا۔ فرا الجھی۔ مطلب؟ بہت واضح اور صاف۔ تم نے وہ 6.5 فٹ مطلب اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں؟ وہی جو کیسرا خالہ اپنی دختران نیک اختر ان کے ساتھ باندھ کر لائی ہیں۔ بہت ماسٹر مائنڈ کی مالک ہیں وہ، پہلے بسات بجائی تھی، اب وہ پیادے دوڑا رہی ہیں۔ زرش کا وہی چنچل شوخ انداز فرا کے خاک پلنے نہ پڑا۔ میں اجت بھائی کی بات کر رہی ہوں، احمق عظیم، خالات تمہاری ہیں اور خبر مجھے رکھنا پڑ رہی ہے۔ فرا کی آنکھیں حیرت سے پھیلی۔ زرش کی بکواس بالکل سر سے گزر گئی۔ کیوں پہیلیاں بجھوا رہی ہو، صاف بات کرو۔ اس نے ٹوک دیا۔ ابھی بیماری کی حالت میں تھی، سوچنا سمجھنا بحال نہ ہوا تھا۔ صاف بات تو کیسرا خالہ خود کریں گی، وہ بھی تمہارے والد محترم، میرا مطلب ہے ہمارے محترم تایا جان سعید احمد صاحب سے۔ بچ کے رہنا، کہیں وہ تمہاری عیادت کے بہانے پکا کام ہی نہ کر جائیں۔ فرا کی بھوئیں تن گئیں۔ زرش، یہ کیا بکواس ہے؟ اس نے ناگواری سے ٹوکا۔ بکواس نہیں، 100% سچ ہے۔ کیسرا خالہ ویسے جائیداد کے چکر وکر میں ہے، پہلے سمان بھائی کے لیے فوزیہ آپی کے رشتے کا شوشہ چھوڑا تھا، وہ تو خیر ہو کہ ان کی بیٹی صاحبہ ہی کوئی سرا پکڑانے کے چکر میں نہیں تھی۔ محترمہ کی اپنی کسی کولیگ یا شاید کلاس فیلو کے ساتھ کمٹمنٹ تھی۔ اب کیسرا خالہ کیسے اپنے منہ سے اپنی بہن صاحبہ کو انکار کر دیتی؟ اتنا وویلا جو خاندان بھر میں مچا رکھا تھا وہ کیا ہوتا؟ اس رشتے کے پیچھے انہوں نے کیا کچھ نہ کیا تھا، کیا کیا ڈرامے سٹیج نہ کیے تھے، اب اتنی جلدی اپنے ہی منہ سے اپنی بہن کو انکار کر کے بہن کو بھی اپنی طرف سے بدظن کر دیتی اور لوگوں کو بھی۔ انہوں نے دوہری چال چلی۔ سمان بھائی کا معاملہ اسی طرح چھوڑتے انہوں نے اسجد بھائی کے لیے تمہاری بات چھیڑ دی ہے۔ نہیں، کیا واقعی؟ فرا کے ہاتھوں کے چڑیا طوطے سب اڑ گئے۔ بے پناہ استعجاب انگیز نگاہوں سے زرش کا چمکتا دمکتا چہرہ دیکھا۔ یہ تو کچھ بھی نہیں، اصل چکر تو جائیداد کا ہے۔ تائی امی نے ان کو اپنے گھر کی ساری تفصیل بتا رکھی ہے، پاپا، تایا جان، سمان بھائی اور دادا جان کی چھوڑی ساری جائیداد کی تفصیل۔ انہوں نے یوں ہی خاموشی اختیار نہیں کی، اندر ہی اندر کھچڑی پک رہی ہے جو تائی امی وقت آنے پر سب کو چکھائیں گی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کس کی بربادی کا موسم ہے۔ اپنے اسی شوخ انداز میں زرش نے ہاتھ جھاڑتے ہوئے فرا کے بستر پر پاؤں پسارے تھے۔ فرا کو اپنا دماغ سنسناتا محسوس ہوا۔ تمہیں یہ ساری تفصیلات کہاں سے ملی؟ فرا نے مشکوک نظروں سے زرش کو دیکھا تو وہ کھلکھلائی۔ بڑی چمک تھی اس وقت زرش کے چہرے پر۔ اب تمہاری طرح کان بند تو نہیں رکھتی، ساری خبر رکھتی ہوں، یوں کہو اڑتی چڑیا کے پر گن لیتی ہوں۔ تمہیں ایک راز کی بات بتاؤں؟ اچانک کہتے کہتے وہ کچھ سنجیدہ سی ہو گئی تھی۔ فرا نے لرزتی پلکوں سے دیکھا، نہ جانے اب زرش صاحبہ کی زنبیل سے کیا نکلنے والا تھا۔ اللہ خیر کرے، وہ دہل گئی۔ ہاں؟ سمان بھائی لگتا ہے کسی بڑے چکر میں ہیں؟ کیا مطلب؟ فرا پر لگتا تھا آج کیا مطلب کا دورہ پڑا ہوا تھا۔ فوراً سیدھی ہوئی، آنکھوں میں بے پناہ استعجاب لیے زرش کو دیکھا جو واقعی آج موڈ میں تھی۔ بہت بدھو ہو تم، میرا مطلب ہے میں نے ان کی باتوں سے انداز لگانے کی کوشش کی ہے، وہ کسی کو ضرور پسند کرتے ہیں، میں نے چند ایک بار پوچھا بھی تھا مگر وہ مجھے ہر بار ترک دے جاتے ہیں، میرا مطلب ہے ٹال جاتے ہیں۔ تمہارا کیا خیال ہے؟
فرح نے ایک گہری سانس خارج کی، تاہم جگمگاتی نگاہوں نے سے زرش کو دیکھا۔ نرم و نازک پیاری سی یہ لڑکی کس قدر بے ریا اور معصوم تھی، اور سب سے بڑھ کر اس کے جان سے پیارے بھائی جان کی دل کی خواہش تھی۔ جب سے سمان کی خواہش کا علم ہوا تھا، یہ اسے اور بھی عزیز ہو گئی تھی۔ کوئی خیال ویال نہیں ہے، تمہارا دماغ خراب ہے بس۔ دیکھنا، کسی دن میں ثبوت کے ساتھ تمہارے سامنے اس حقیقت کو لاؤں گی، تب مجھے ٹالنا۔ فرح کے رد کرنے پر اس نے بھی فوراً چیلنج کیا تھا۔ خدا کو مانو لڑکی، کیوں سمان بھائی کے پٹنے کا ارادہ ہے؟ اس نے اس کے ارادوں سے ڈرتے اسے دہلانا چاہا تھا۔ اس نے ہاتھ چھٹکا۔ اتنی محبت کرتے ہیں وہ مجھ سے، اتنا خیال رکھتے ہیں وہ میرا، مجھے کبھی نہیں مار سکتے۔ بس تم دیکھتی جاؤ میں کیا کرتی ہوں۔ اس نے چٹکی بجائی تھی۔ فرح نے سر تعصب سے ہلاتے اسے یوں دیکھا جیسے کہہ رہی ہو کہ تم لا علاج ہو، اور تم ذرا یہ اپنے اسجد بھائی صاحب سے بچ کے رہنا۔ ویسے وہ تو اچھے خاصے پرسنالٹی وائز سراہے جانے کے قابل ہیں، جاب بھی اچھی ہے، کوالیفیکیشن AM B ہے، قابل تعریف ہے، کسی ہیرو سے کم نہیں، خوبصورت اور سلجھے ہوئے انسان ہے۔ بس ایک خامی ہے کہ کیسرا خالہ کے بیٹے ہیں۔ کیا خیال ہے، چلیں گے کہ نہیں؟ اس نے شرارتی نگاہوں سے فرح کو دیکھا تو اس کی خشمگے نگاہوں سے گھورا۔ تمہارے دماغ کا خناس ہے اور کچھ نہیں۔ میں ذرا باہر کا بھی درجہ حرارت چیک کروں کہ موسم کیسا ہے۔ کچھ ارد گرد کے لوگوں کے مزاج کی بھی خبر لینی چاہیے کہ یہ ہمارے قریبی رشتہ دار ہیں، اور نہیں تو پھوپھا وغیرہ سے ہی لاٹ کرتی ہوں۔ سچ مچ تمہاری سڑیل خالہ تو جل بھن جائیں گی۔ وہ اسی طرح مزے سے کہتی چھپاک سے بستر سے اتر کر یہ جا وہ جاتی۔ فرح ہونٹوں پر دھیمی مسکان لیے مسکراتی سوچتی رہی، یہ پیاری سی لڑکی اپنے اسی خاص انداز سمیت سب کے دلوں میں تھی، ہنستی کھلکھلاتی مسکراتی، بڑی سے بڑی بات کو بھی بالکل نارمل انداز میں لینے والی۔ سمان احمد اور تایا جان آگے پیچھے ہی گھر لوٹے تھے۔ مہمانوں کی آمد کی اطلاع علی نے انہیں دے دی تھی۔ شام کی چائے پر سبھی براجمان تھے۔ سعید احمد کے لیے طاہرہ بیگم کی فیملی سمیت آمد مزاج پر گراں گزری تھی، تاہم انہوں نے بروقت خود کو سنبھالا دے کر اپنے مزاج کو قابو میں کر لیا تھا کہ گھر آئے مہمانوں کی عزت تواضع کبھی ان کے خاندان کی خاص الخاص روایت رہی تھی۔ انہوں نے سب سے خندہ پیشانی سے سلام دعا کرتے اسجد میاں سے باقاعدہ گفتگو کرنا شروع کر دی تھی۔ اس دوران سمان احمد بھی لباس تبدیل کر کے ادھر آ گیا تھا۔ قادر، اسجد، علی، سمان چاروں باتوں میں مصروف ہوئے تو سعید احمد صاحب بھی لباس تبدیل کرنے کو چلے گئے۔ ستارہ ابھی فرح کو کمرے سے باہر نکال لائی تھی۔ وہ لاؤنج میں سبھی کے درمیان بیٹھی خوب محسوس ہو رہی تھی۔ M.Com کی اس دور میں بہت ڈیمانڈ ہے۔ MBA تو اب سبھی کر رہے ہیں، مگر اس طرف کم ہی اسٹوڈنٹ آتے ہیں۔ پھر میرا خاص انٹرسٹ بھی اسی فیلڈ میں تھا تو میں نے اسی کو منتخب کیا۔ ستارہ کی فوزیہ سے تعلیم کیسی چل رہی ہے پوچھنے پر بڑے بناوٹی انداز میں جواب موصول ہوا تھا۔ خدا محفوظ رکھے، ایسی بھی دیدہ سوائی نہیں ہوئی کہ M.Com کے بارے میں ایسے نادر خیالات سننے کو ملیں۔ زرش ستارہ کے کان میں منمنائی تھی۔ یہ نادر خیالات فرح کے کانوں میں بھی بخوبی پہنچے تھے۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ ویسے فوزیہ، ابھی آپ MBA کے بارے میں ایسی رائے تو نہیں دے سکتی۔ یہ ٹھیک ہے کہ آج کے دور میں ہر کوئی اب اسی فیلڈ میں آ رہا ہے، مگر کبھی اس کی بھی بڑی مانگ رہی ہے۔ خاص طور پر اسجد بھائی تو ہیں ہی MBA، اچھی خاصی پوسٹ پر فائز ہیں۔ اس ڈگری کی کوئی ویلیو ہے تو اس فیلڈ میں ہے۔ زرش کو فوزیہ کا بناوٹی انداز ہضم نہیں ہوا تھا، سو اس نے تبصرہ لازمی سمجھا تھا۔ فوزیہ اپنی ہی بات میں الجھ کر رہ گئی تھی۔ بھنا کر زرش کو دیکھا، آنکھوں میں ڈھیروں چمک لیے، چہرے پر شریر مسکراہٹ سجائے وہ انہیں کچھ چبھی سی تھی۔ میں سب کی بات نہیں کر رہی، میں تو یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ ان 2-3 سالوں میں لوگ زیادہ ہی اس فیلڈ میں آ رہے ہیں۔ اب یہ فیلڈ ایسی تو نہیں کہ ریڑھیاں بانٹنے والا حال ہو جائے۔ جس یونیورسٹی کو دیکھو وہ MBA کروا رہی ہے۔ دراصل ان کا سارا زور اس بات پر ہے کہ یہ جو پڑھ رہی ہیں وہ سب سے اعلیٰ ہے۔ زرش کے کمنٹس پر ستارہ کو اپنا کہکا روکنا محال ہو گیا تو اس نے چہرے کا رخ موڑ لیا۔ فوزیہ، جسے زرش کی آواز تو سنائی دی تھی، الفاظ آواز دھیمی ہونے کی بدولت سر کے اوپر سے گزر چکے تھے۔ ستارہ کو ہنسی ضبط کرتے دیکھ کر فوراً چہرہ سرخ ہوا تھا۔ اسے زرش پہلی بار ناقابل برداشت لگی اور شاید آخری بار بھی۔ MBA تو انشاءاللہ میں بھی کروں گی۔ سمان بھائی BBA کے بعد امریکہ سے MBA کر کے آئے تھے، آج اپنی پوری فرم کو مینیج کیے ہوئے ہیں۔
ٹھیک ہے، میں بیرونی ملک نہیں جاؤں گی، مگر میرا ارادہ انشاءاللہ اسی فیلڈ میں کام کرنے کا ہے۔ فوزیہ کی طرح زرش نے بھی اٹھلا کر کہا تھا۔ اور سجل، تم کہاں ہوتی ہو؟ کالج میں کہیں دکھائی نہیں دیتی؟ اچانک زرش کا رخ کیسرا خالہ کی سب سے چھوٹی بیٹی سجل کی طرف ہوا تھا۔ وہ فوراً گڑبڑائی، اسے اپنی شامت آتی محسوس ہوئی۔ نہیں، کالج میں ہی ہوتی ہوں، میرے اور تمہارے اختیاری مضامین مختلف ہیں، پھر لازمی میں بھی ہمارا سیکشن چینج ہے، میں تو خود بھی تم لوگوں کو بہت کم دیکھتی ہوں۔ ہڑبڑا کر اس نے فوراً وضاحت دی تھی۔ زرش ہنس دی۔ سجل ان کے کالج میں ہی ایڈمٹ تھی۔ پڑھائی سے جان چھڑانے والی یہ بدھو سجل اندر سے چیز بڑی اعلیٰ تھی۔ رابعہ باجی تو سینٹر میں اکثر دکھائی دیتی رہتی تھی، دراصل ڈرامیٹک سوسائٹی کی چیئرمین یہی ہیں، اس فیلڈ میں یہ بہت آگے جا سکتی ہیں۔ ویسے رابعہ، ابھی آپ کسی پروڈیوسر وغیرہ سے رابطہ کیوں نہیں کرتی؟ ایڈیٹنگ کے بڑے گٹس ہیں آپ میں۔ زرش کو بڑے عرصے بعد صحیح مزہ آ رہا تھا ان کو چھیڑنے کا، اس لیے اس کے ایک کے بعد ایک کو کھنگال رہی تھی۔ تم نے ڈرامیٹک سوسائٹی کی چیئرمین شپ چھوڑی نہیں؟ اسجل، جس کی توجہ گاہے بگاہے اسی طرف ہو رہی تھی، اس نے پلٹ کر اپنی بہن کو کڑی نظروں سے دیکھا۔ اب آئے گا مزہ۔ زرش نے فرح کے کان میں سرگوشی کی۔ رابعہ اپنے بھائی کو اپنی طرف متوجہ پا کر بری طرح گڑبڑا گئی۔ نہیں بھائی، چھوڑ دی ہے، وہ فوراً صفائی میں بولی تھی۔ اچھا، مگر رابعہ باجی، پچھلے دنوں ایگزام سے پہلے جو ہمارے کالج میں پورے ایک ہفتے آپ کی نگرانی میں ادبی پروگرام منعقد ہوئے تھے، وہ کیا تھے؟ میں تو یہی سمجھی تھی کہ آپ ابھی بھی اسی عہدے پر کام کر رہی ہیں۔ رابعہ فوزیہ سے چھوٹی اسی کالج سے پوسٹ گریجویٹ کر رہی تھی جدھر زرش اور فرح تھیں۔ رابعہ نے دانت چباتے گھور کر زرش کو دیکھا، جس نے خاصی بلند آواز میں اس کا بھانڈا پھوڑا تھا۔ کیسرا بیگم بھی خصوصی طور پر متوجہ ہوئیں۔ ہاں، تو وہ سب میری نگرانی میں ہی ہوئے تھے، مگر چھٹیوں کے بعد میں نے اس عہدے سے استعفیٰ دے دیا تھا۔ سڑی اور مگر کھا جانے والی نظروں سے زرش کو دیکھتے اپنے بھائی کو بتا رہی تھی، میں گھر جا کر ساری تفصیل سنوں گا۔ اسجد نے دوبارہ قادر کی طرف رخ کر لیا تھا، مگر اس کی آواز میں جو تنبیہ تھی اس کی وجہ سے رابعہ زرش کو گھورے گئی۔ کیسرا بیگم کو ان سب کے درمیان کسی گڑبڑ کا احساس ہوا تھا۔ رابعہ کے بگڑے تیور اور اسجد کا سنجیدہ انداز، انہوں نے بغور سب کو دیکھا۔ ہنستی کھلکھلاتی زرش اب ستارہ سے باتوں میں مصروف تھی، ان کے دل پر سانپ سے لوٹنے لگے۔ رابعہ، جو کالج میں ڈرامیٹک سوسائٹی کی چیئرمین تھی، کالج پروگرام ترتیب دیتی رہتی تھی، انہی پروگرام کے دوران اس کی ایک پروڈیوسر سے بھی ملاقات ہوئی تھی، جن حضرت نے رابعہ صاحبہ کو اپنے کسی ڈرامے میں کام کرنے کی آفر کی تھی، اور تب سے ہی اسجد اور رابعہ کے درمیان ایک سرد سی فضا تن چکی تھی۔ رابعہ ٹی وی ڈرامہ کرنا چاہتی تھی اور اسجد منع کر رہا تھا، اور یہ شاید اسی سلسلے کی کوئی کڑی تھی جو زرش نے مزے سے بیان کی تھی، بلکہ آگ لگائی تھی۔ وہ کینہ توز نظروں سے زرش کو دیکھے گئی۔ زرش کی چونکہ اب اپنی کچھ سینئر سے اچھی خاصی علیق سلیق تھی، انہوں نے زرش کو رابعہ کے متعلق یہ ساری بات بتائی تھی۔ اس کے اور فرح کے درمیان کافی بات چیت بھی ہوئی تھی اس موضوع سے متعلق۔ اب تو اس نے یوں ہی چھیڑنے کو ذکر کیا تھا، مگر تیر نشانے پر لگا تھا اور وہ ان کو چھیڑ کر مسرور سی اپنی باتوں میں مگن ہو چکی تھی۔ کیسرا خالہ کی 5 اولادیں تھیں، بڑی صباحت باجی تھی جن کی اپنے شہر میں ہی شادی ہو چکی تھی، پھر اسجد بھائی تھے، اس کے بعد فوزیہ تھی، فوزیہ کے بعد رابعہ اور سجل تھی۔ آپ نے ساتھ کے بارے میں بھی کچھ سوچا؟ سنا ہے اگلے 1-2 مہینوں میں پاکستان آ رہا ہے۔ کیسرا خالہ کو غصہ جتنا بھی ہو، مطلب کی بات پر فوراً شیر و شکر ہو جاتی تھی۔ فرح سے بات کرتی زرش کھلکھلا کر ہنستی۔ تمہیں کیا ہوا؟ فرح نے تعجب سے اسے دیکھا۔ کچھ نہیں، ذرا ادھر کی خبر لے لوں، پھر ادھر کی سنتی ہوں۔ وہ علی کے پاس جا بیٹھی تھی، جہاں سے پھپھو اور کیسرا خالہ کی گفتگو آرام سے سنائی دے سکتی تھی۔ ماشاءاللہ سے ڈاکٹری کی تعلیم مکمل ہو چکی ہے، بس یوں ہی رکا ہوا ہے، جیسے ہی پاکستان آئے گا اس کا گھر بسانے کا کروں گی، پھپھو نے بڑے دھیمے انداز میں بتایا تھا۔ طاہرہ بیگم نے خاموشی سے ان کو دیکھا۔ کوئی لڑکی بھی دیکھی ہے یا نہیں؟ کیسرا خالہ آخر لڑکیوں کی ماں تھی، وہ بھی خوبصورت بیٹیوں کی، خاندان بھر کے ہونہار، سب جائیداد لڑکوں پر ان کی نظریں تھیں۔ وقت آنے پر تو لوگ گدھے کو بھی باپ بنا لیتے ہیں، اس وقت ان کے لہجے کی شیرینی دیکھنے کے قابل تھی۔ یوں مخاطب تھی جیسے واقعی پھوپھی جان سے بڑے دوستانہ و محبت بھرے تعلقات رہ چکے ہوں۔ زرش کو ان کی پالیسی پر رہ رہ کر تاؤ آیا۔ نہیں، ابھی نہیں دیکھی، دراصل آج کل کے لڑکے پسند کے شادی کو اہمیت دیتے ہیں۔
میں رکی ہوئی ہوں کہ پاکستان آئے، اپنا کلینک جو بھی سیٹ کرتا ہے کرے، خیر سے جما لے، تو پھر اگر اس کی پسند ہے تو وہیں بارات لے جاؤں گی، ورنہ اپنی مرضی سے تو کروں گی ہی۔ انہوں نے اسی رسانیت سے جواب دیا تھا۔ اچھا، میں نے تو سنا ہے کہ آپ کا ارادہ سعود کے ہاں بات چلانے کا ہے۔ زرش تو چونکی ہی، طاہرہ اور نفیسہ بیگم بھی حیران ہوئی، انہیں واقعی ساری خبریں تھیں۔ یہ تو بچوں کی قسمت ہے، کہاں جوڑ بنتا ہے، آپ کو غلط خبر ملی ہے، ہمارا ایسا کوئی ارادہ نہیں۔ ہاں، اگر ایسی بات ہو بھی جائے تو مذائقہ کیا ہے، میرے بھائی کی بچیاں ہیں، میرے لیے تو ساری دنیا سے زیادہ ہیں۔ خدا میرے بھائیوں کو سلامت رکھے، صحت دے، اپنے بچوں کی خوشیاں دکھائے۔ سعد کا رجحان اس طرف نہیں، پھر بھی اگر آپ کے علم میں بات آئی ہے تو یقیناً کہیں نہ کہیں سے بات چلی ہی ہے۔ بیٹی کا معاملہ ہے، میں کیوں غلط بات کروں؟ جب بھی کوئی ایسی بات ہوئی باقاعدہ رشتہ ڈالوں گی، یوں کسی کی بیٹی سے متعلق ایسے فوراً کچھ نہیں کہہ دیتے، ہماری اپنی بھی بچیاں ہیں، انہوں نے سنجیدگی سے ٹوک دیا تھا۔ کیسرا خالہ ایک ادا سے مسکرا دی تھی۔ زرش کو اپنے اعصاب جھنجھناتے محسوس ہوئے۔ میں بھی بچیوں کے بارے میں خاصی فکر مند رہتی ہوں، اللہ نے نہ جانے کہاں جوڑ بنائے ہیں۔ ساتھ خیریت کے سامنے لائے، انہوں نے فوراً بات بدلی تھی۔ طاہرہ بیگم خود بھی چہرہ موڑ گئی، اچھی طرح کیسرا کا مطلب سمجھ رہی تھی، مگر وہ کچھ بھی کہنے سننے سے قاصر تھی۔ سعید احمد تو کمرے میں جا کر بند ہو گئے تھے، کیسرا کی موجودگی میں ان کا یہ طرز عمل ہمیشہ سے رہا تھا، پھر وہ کوئی امید کیسے دلاتی؟ باہر مغرب کی اذانیں شروع ہوئی تو زرش کو وقت گزرنے کا احساس ہوا۔ اف، اتنی دیر ہو گئی، ماما کا غصہ تو سوا نیزے پر پہنچ گیا ہوگا۔ کھڑی دیکھتے وہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ سمان نے اسے کھڑے ہوتے دیکھ کر سوالیہ دیکھا۔ چلنا چاہیے، بہت دیر ہو گئی ہے۔ سمان کی سوالیہ نگاہوں کا جواب اس نے زبان سے دیا تھا، مگر ڈرائیور تو آیا نہیں۔ علی نے فوراً کہا تھا، بیٹھ جاؤ، ہم لوگ تھوڑی دیر میں نکلنے والے ہیں، ہمارے ساتھ ہی چلنا۔ ستارہ آپی نے فرح سے بات کرتے اسے بھی ٹوکا تھا۔ وہ ان کے پاس دوبارہ جا بیٹھی اور پھر اپنی طبیعت کے مطابق شروع ہو چکی تھی۔ فوزیہ اس کی نان سٹاپ چلتی زبان پر جذبس ہی ہوتی رہی۔ 3 دن ہاسپٹل میں رہنے کے بعد وہ گھر آ چکی تھی۔ 3 دنوں میں وہ نارمل نہیں ہوئی تھی۔ ہوش میں آنے کے بعد سے اب تک وہ بالکل گمسم حواس باختہ سی تھی۔ وہ جن حالات سے گزر رہی تھی، اس نے جن لمحوں کا عذاب اپنی روح پر جھیلا تھا، ان کے تصور سے ہی اس کی نبضیں ڈوبنے لگتی تھیں۔ اگر واقعی شارق زمان اپنے ارادوں میں کامیاب ہو جاتا تو اس تصور سے ہی وہ لرز اٹھتی تھی، رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے۔ اس پر تو گویا سکتہ کسی کیفیت طاری ہو چکی تھی۔ اس کی کنڈیشن سب کو ہی نظر آ رہی تھی، سبھی اپنی اپنی جگہ پر الجھ چکے تھے، مگر نویرہ تھی کہ اس کی چپ ہی نہیں ٹوٹ رہی تھی۔ ہاسپٹل سے آنے کے بعد سے وہ مسلسل کمرے میں بند تھی۔ کیا ہوا ہے؟ کس چیز کی اس نے ٹینشن لی ہے؟ خالدہ بیگم اسے پوچھ پوچھ کر تھکی جا رہی تھی، لیکن لگتا تھا نویرہ پر کوئی سایہ سا ہو گیا ہے۔ وہ لاکھ چاہنے کے باوجود اپنے آپ کو سنبھال نہیں پا رہی تھی۔ دل چاہ رہا تھا کہ دل کھول کر روئے، مگر کہنے کو لفظ ہی نہیں مل پا رہے تھے۔ اعتماد ٹوٹا تھا اس کا، وہ تو ذلت کی کھائی میں گرتے گرتے بچی تھی۔ جس تجربے سے وہ گزر رہی تھی، اس کا تصور ہی اس کو حواس باختہ کر دیتا تھا۔ شادی کا گھر عیادت والا گھر بن چکا تھا۔ دبئی سے ساجد بھائی بیوی بچوں سمیت شادی میں شرکت کے لیے 1 دن پہلے ہی پہنچے تھے۔ یہاں آ کر بہن کی حالت دیکھ کر متفکر سے ہو گئے تھے۔ ان 3 دنوں میں وہ زرد کملا کر رہ گئی تھی۔ دوپہر میں میڈیسن دے کر نبیلہ بھابی نے اسے سلا دیا تھا۔ اس وقت وہ کمرے میں اکیلی تھی۔ آنکھ کھلی تو وہ کئی ثانیے یکٹک چھت کو گھورے گئی۔ گزرے واقعات کسی فلم کی طرح دماغ میں گردش کرتے چلے گئے۔ ہاسپٹل میں اسے صرف 1 دفعہ شارق زمان دکھائی دیا تھا۔ اسے دیکھتے ہی نویرہ کو اپنی نبض ڈوبتی محسوس ہوئی تھی۔ دل پر اختیار ختم ہوتا محسوس ہوا تو اس نے سختی سے آنکھیں بھیج لی تھی، اور پھر ان 3 دنوں میں وہ اسے دوبارہ دکھائی نہیں دیا تھا، اور وہ دوبارہ اسے دیکھنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ نویرہ کو ان لمحوں کو یاد کر کے ہی جان جسم کا ساتھ چھوڑتی محسوس ہوئی تھی۔ ایک گہری سانس خارج کرتے بستر سے اترتے وہ باتھ روم میں گھس گئی تھی۔ منہ ہاتھ دھو کر تولیے سے چہرہ صاف کرتے وہ آئینے کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ رخسار پر تولیہ پھیرتے نویرہ کو اپنا رخسار جلتا ہوا محسوس ہوا۔ یا اللہ! اس کے وجود پر کپ کپی سی طاری ہو گئی تھی۔ بے اختیار اس نے دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا لیا۔ وہ سسک اٹھی۔ اندر تو ایک قیامت برپا تھی۔ وہ کس کو بتاتی، کس سے کہتی؟
شارق زمان کے تیوروں سے وہ آگاہ تھی، مگر اس حد تک وہ چلا جائے گا اس کے دماغ کے کسی گوشے میں بھی یہ بات نہ تھی۔ نہ جانے اس سے کہاں غلطی ہو گئی تھی، کہاں وہ چوک گئی تھی جب اس نے ایک مرد پر اعتبار کر کے اس کے کمرے کی دہلیز پار کر لی تھی۔ وہ جوں سوچتی اسے اپنا دماغ سنسناتا محسوس ہوتا۔ اسے اپنا آپ بچا کر اس کمرے سے باہر نکل آنا ایک خواب ہی تو لگ رہا تھا، ایک بھیانک خواب۔ نویرا کو اپنا آپ ایک طوفان میں گرا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ من دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ نویرا کی ساری حسیات ایک دم الرٹ ہوئیں۔ اس نے فوراً تولیے سے چہرہ صاف کیا۔ کون؟ مرجھائی لرزتی آواز تھی۔ جواباً دروازہ کھل گیا تھا۔ نویرا خاموشی سے آنے والے کو دیکھنے لگی۔ السلام علیکم۔ نواز نے اندر داخل ہوتے مسکرا کر اسے دیکھا تو نویرا ایک دم چہرہ پھیر گئی۔ اچھی طرح چہرہ صاف کیا۔ وعلیکم السلام۔ وہ خاموشی سے اپنے بستر پر آ بیٹھی، جبکہ نواز سائڈ کرسی پر۔ کیسی ہیں؟ نواز نے بغور اس کے چہرے کا جائزہ لیتے ہوئے استفسار کیا تھا۔ ٹھیک ہوں۔ اس کی گمسم کیفیت تقریباً ختم ہو رہی تھی۔ آہستہ آہستہ وہ بحال ہو رہی تھی۔ نواز نے خوشگوار حیرت سے اسے دیکھا۔ زرد پیلا مرجھایا چہرہ تھا۔ وہ کسی بھی زاویے سے نہیں لگ رہی تھی کہ 8-10 دن بعد اس کی شادی ہے۔ میں گزر رہا تھا ادھر سے تو سوچا خیریت پوچھتا چلوں۔ بہت پریشان کر کے رکھ دیا ہے نویرا آپ نے سب کو۔ وہ بغور نویرا کے جھکے سر کو دیکھتے کہہ رہا تھا۔ نویرا اس شکوے پر سر اٹھا کر دیکھنے لگی۔ نواز کو ایک پل کو اس کی نگاہوں کا تاثر عجیب سا لگا۔ میں نے کیا کیا ہے؟ کچھ دیر پہلے وہ ایک طوفان میں گھری ہوئی تھی، اب ایک دم کیسے وہ خود کو بحال کر لیتی؟ بھیگی آواز دی۔ نواز نے یوں دیکھا جیسے اس کی بھیگی آواز کا پس منظر کھوج لینا چاہتا ہو۔ نویرا کیا بات ہے؟ اس دن بڑی اماں کے ہاں تم ایسی تو نہ تھی، کیا مسئلہ ہے؟ کس چیز کی ٹینشن لی ہے تم نے؟ اماں کے سوال اب نواز کی زبان پر آ گئے تھے۔ پچھلے 3 دنوں میں وہ مسلسل اسپتال کئی گھنٹے رہا تھا۔ نویرا کے گمسم انداز پر وہ بارہا چونکا تھا، مگر اس کا ذہن کچھ نہیں سوچ پا رہا تھا، بلکہ وہ الجھ گیا تھا۔ نویرا کی یہ حالت کیوں ہے؟ نواز کے سوال پر نویرا کو اپنے اوپر کنٹرول ختم ہوتا محسوس ہوا تھا۔ اگلے ہی پل وہ پھر ہاتھوں میں چہرہ چھپا گئی۔ نویرا پلیز۔ نواز اس کے اس طرح ٹوٹ کر رونے پر ہی حواس باختہ ہو گیا تھا۔ ایک دم ہی سیٹ چھوڑ کر اس کے قریب آ گیا۔ اسے رونے سے باز رکھنے کے لیے نواز نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اس کا سر اٹھانے کی کوشش کی تھی۔ نویرا تو ان لمحوں میں بری طرح بکھری تھی۔ اس کے اندر جو آگ لگی ہوئی تھی وہ اس کی تپش کس کو بتاتی، کیسے خود کو سنبھالتی؟ وہ جس اذیت سے گزر رہی تھی وہ کیفیت کس سے کہتی؟ ان لمحوں میں تو اسے اپنا آپ بھی ہوش نہ تھا کہ وہ کیا کر رہی ہے، کس کے سامنے کر رہی ہے۔ نویرا پلیز، کیا ہوا ہے؟ گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھا نواز فاروق بہت پریشان ہو رہا تھا، حد درجہ پریشان۔ نویرا جیسی لڑکی کا اس طرح بیمار ہونا اور اب یہ رویہ، اس طرح ٹوٹ کر بکھرنا، وہ الجھ کر رہ گیا تھا۔ یہ سب ایک معمہ ہی تو تھا۔ نواز نے اس کے دونوں ہاتھ اس کے چہرے سے ہٹائے تھے۔ آنسوؤں سے بھیگا چہرہ کسی بھی قیامت سے کم نہ تھا۔ نواز کو اپنے دل میں ایک عجیب سا احساس جاگزیں ہوتا محسوس ہوا۔ کیا ہوا ہے نویرا؟ بہت حلاوت و نرمی سے نواز نے پوچھا تو نویرا چونکی تھی۔ ایک دم احساس ہوا کہ وہ کیا حماقت کر چکی اور کیا کرنے جا رہی ہے۔ اس نے ایک دم ہاتھ کھینچ لیے تھے۔ نواز نے ایک گہری سانس خارج کرتے نویرا کے رنگ بدلتے چہرے کو دیکھا۔ کچھ بھی نہیں، بس یوں ہی دل بھر آیا۔ اپنی بھیگی آنکھیں سختی سے ہاتھ سے رگڑی، مگر آنسو تھے کہ بہتے چلے آ رہے تھے، گویا بند کا منہ ٹوٹ گیا تھا۔ میں وجہ نہیں پوچھوں گا، پھر بھی اگر اعتبار کرو تو اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر سکتی ہو۔ بلیو می، میں ایک اچھا کزن ثابت ہو سکتا ہوں۔ اگر تم اس شادی سے اپسیٹ ہو یا شادی پر اعتراض ہے تو پلیز کہہ دو، میں مائنڈ نہیں کروں گا۔ نواز کی بات پر نویرا نے صرف سر ہلایا تھا۔ نہیں، یہ پہلا موقع تھا کہ شادی سے متعلق دونوں کے درمیان کوئی بات ہو رہی تھی۔ میں بہت محسوس کر رہا ہوں اس چیز کو، تم خوش نہیں ہو۔ پلیز آپ چیئر پر بیٹھیں۔ نویرا کو نواز کی قربت کا احساس ہوا تو ٹوک دیا کہ بہرحال ان میں کبھی اتنی بے تکلفی نہیں رہی تھی۔ میرے سوال کا جواب نہیں دیا تم نے؟ کرسی پر بیٹھ کر انہوں نے نویرا کو ٹوکا۔ ایسی بات نہیں ہے، ظاہر ہے والدین سے بچھڑنا کوئی آسان مرحلہ تو نہیں ہوتا۔
میری تو اس تصور سے ہی نبض ڈوبنے لگتی ہے کہ اب کچھ دن بعد امی، ابو، بہن بھائیوں سب کو چھوڑنا پڑے گا۔ نویرا نے اپنے آپ کو سنبھال لیا تھا۔ اب رونے کا کچھ تو سبب بیان کرنا ہی تھا۔ پلکیں اٹھا کر نواز کو دیکھا، وہ بڑی سنجیدگی سے دیکھ رہا تھا۔ نویرا کا دل دھڑکنے لگا۔ وہ اس وقت کئی کیفیات میں گری طوفانوں کی ضد پہ تھی۔ کبھی دل چاہتا کہ سارے عالم کو خود پر بیتنے والی قیامت بتا دے، مگر یقین کریں میری طبیعت یوں ہی خراب ہو گئی تھی۔ شادی سے متعلق تو کوئی بات ہی نہیں، یہ رشتہ میری امی، بہن بھائیوں نے مل کر بڑی خوشی سے طے کیا تھا۔ نواز کی سنجیدگی سے وہ ایک دم خوفزدہ ہو گئی تھی۔ جو منہ میں آیا بول دیا۔ اور تمہاری خوشی کہاں ہے؟ نواز کی سنجیدگی ابھی نہیں ٹوٹی تھی۔ میں والدین کے فیصلے کو اہمیت و عزت دینے والی لڑکی ہوں۔ پلیز آپ مجھ سے اس طرح کے سوال نہ کریں۔ مجھے لگ رہا ہے گویا آپ مجھ پر شک کر رہے ہیں۔ میرے والدین کی خوشی ہی میری خوشی ہے، یقین کریں پلیز۔ آخر میں اس کی آواز پھر روند گئی۔ اس کی ذات بے اعتباری کی ضد پر آ چکی تھی۔ نواز کے اس طرح کے سوالوں سے وہ بری طرح ہرٹ ہوئی تھی۔ یہ سوال اگر نواز کے لبوں پر تھے تو یقیناً بہت سوں کے ذہنوں میں بھی ہوں گے۔ نویرا کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کس طرح اپنی ذات کا دفاع کرے۔ اس حادثے نے تو اس کی خود اعتمادی تک نچوڑ لی تھی۔ وہ پھر شدت سے رو دی تھی، ہاتھوں میں چہرہ چھپائے۔ نواز چپ چاپ دیکھے گیا۔ نویرا کے یوں ریئیکٹ کرنے پر خود الجھ گیا تھا۔ ارے کیا ہوا؟ کیوں رو رہی ہو؟ نبیلہ بھابی جو اندر کی ہی خیر خبر لینے آئی تھی، کمرے میں داخل ہوتے ہی نویرا کو شدت سے روتے دیکھ کر ٹھٹک گئیں۔ کیا ہوا؟ کچھ الجھ کر متجسس نظروں سے نواز فاروق کو بھی دیکھا۔ نواز نویرا کے اس رد عمل پر خود بری طرح الجھ چکا تھا۔ نبیلہ کی موجودگی میں وہ ایک دم شرمندگی سے دوچار ہو گیا تھا۔ آخر ہوا کیا ہے؟ بتاتی کیوں نہیں؟ نویرا کے آنسو رکنے میں ہی نہیں آ رہے تھے۔ نبیلہ کا مارے پریشانی سے برا حال ہونے لگا۔ گمسم چپ چاپ سے نواز کو بھی بغور دیکھا۔ کل شام نواز کی کال آئی تھی، وہ نویرا سے ملنا چاہتا تھا۔ اسپتال میں وہ مسلسل وہیں رہا تھا، مگر گھر میں ملنا وہ بھی ان دنوں جبکہ شادی بالکل نزدیک تھی خاندان بھر میں ایک خاصا معیوب سمجھا جاتا، مگر نواز کے سنجیدہ انداز پر نبیلہ نے حامی بھر لی تھی۔ آج جب زوہا بھابی کو شاپنگ کے لیے جانا تھا تو اماں کو بھی کچھ ضروری چیزیں لینا تھی۔ نویرا کی پریشانی میں بہت کچھ الٹ پلٹ ہو گیا تھا۔ آج نویرا کی طبیعت قدرے بہتر تھی تو دونوں سجیلا باجی کے ہمراہ بازار کے لیے نکلی تھی۔ نبیلہ بھابی نے موقع دے کر نواز کو بلا لیا تھا۔ نہ جانے دونوں میں کیا بات ہوئی تھی کہ نویرا یوں ریئیکٹ کر رہی تھی۔ آپ نے کچھ کہا ہے؟ نویرا کے آنسو صاف کرتے نبیلہ بھابی نے نواز کو دیکھا۔ باخدا بالکل نہیں، میں تو ویسے ہی ملنا چاہ رہا تھا۔ بھابی پلیز آپ ان کو کلیئر کر دیں، یہ جو سوچ رہی ہیں ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ میں بھی انسان ہوں، عام انسانوں کی طرح۔ کیا میں بیمار نہیں پڑ سکتی؟ کیا ضروری ہے کہ میری بیماری کے پیچھے شادی سے ناپسندیدگی کے متعلق ہی کوئی وجہ ہو؟ نبیلہ بھابی کا آسرا تھا کہ نویرا نے اگلے ہی لمحوں میں خود کو سنبھال لیا تھا۔ نبیلہ کے خاک پلنے نہ پڑا، الجھ کر دونوں کو دیکھا۔ نویرا میرا مقصد آپ کو ہرٹ کرنا نہیں تھا، یہ نیچرل سی بات ہے۔ چند دن بعد ہم لوگ ایک نئی زندگی شروع کرنے جا رہے ہیں۔ آپ کو شاید علم نہیں کہ خاندان میں لوگ آپ کے یوں اسپتال پہنچنے پر کس کس طرح کی افواہیں پھیلا رہے ہیں۔ امی تک کوئی بات پہنچی تو میں یہاں تک آیا ہوں۔ مجھے آپ پر بہت بھروسہ ہے، مگر آپ جس طرح اسپتال میں پہنچی ہیں، ایک پل کو تو میرے دل میں بھی خیال آیا تھا کہ خدا نہ خواستہ کہیں آپ ناخوش تو نہیں۔ نبیلہ بھابی منٹوں میں ساری بات سمجھی تھی۔ بہت دکھ سے نویرا اور نواز کو دیکھا۔ خدا کے لیے نواز کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ نویرا بہت خوش ہے، میں نویرا کی بھابی نہیں بہن جیسی ہوں۔ نویرا کی فیلنگز مجھ سے چھپی نہیں ہیں۔ انہوں نے فوراً کہا تھا۔ نواز ہلکا سا مسکرا دیا۔ میں جانتا ہوں، نویرا کی طرف دیکھتے ہوئے نواز نے کہا تھا، مگر نویرا کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں ابھرا تھا۔ ہمارا تو کہیں آنے جانے، کسی سے ملنے ملانے کا اتفاق ہی نہیں ہوا۔ ہاں، خاندان کے دیگر لوگ رشتہ دار نویرا کی عیادت کو آ رہے ہیں۔ اب خدا جانے لوگوں کو کیا تکلیف ہے۔ بیمار تو کوئی بھی ہو سکتا ہے، ضروری تو نہیں ہر بیماری کے پیچھے کوئی وجہ ہو۔ لوگوں کو تو یوں بھی رائی کا پہاڑ بنانے کی عادت ہے۔ ہمارے خاندان کے لوگ تو یوں بھی پر کا کوا بنانے کے ماہر ہیں۔ انہوں نے تلخی سے کہا تھا۔ ایم سوری نویرا، میں تو صرف یہ جاننا چاہتا تھا کہ آپ کی ناخوش تو نہیں۔ میں زندگی کو باہمی خوشی کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں، جس میں دونوں فریقین
اپنا اپنا خاص امیج برقرار رکھیں. خوشی اور رضا سے آگے بڑھ کر زندگی سے قدم ملا کر چلنے کو میں زندگی سمجھتا ہوں. خدا نخواستہ کسی پر جبر یا زبردستی کا کبھی میں نے سوچا بھی نہیں. میں جب اپنی فیملی کے ہر فرد کی رائے کو اہمیت دیتا ہوں تو زندگی کے اس اہم موڑ پر آپ کی حیثیت کو کیسے نظر انداز کرتا. آپ میری ہونے والی شریک حیات ہیں، اسی لیے میں آپ سے یہ بات ابھی کلیئر کر لینا چاہتا تھا. پلیز نویرا، اس کو غلط مت سمجھیے گا، یہ قدرتی بات ہے. اپنے اسی دھیمے سلجھے ہوئے انداز میں نواز نے اپنا مدمع نظر واضح کیا تھا. نویرا نے آنکھیں صاف کرتے سر اٹھا کر نواز کو دیکھا. وہ اپنی جگہ بالکل درست تھا. اس کی جگہ کوئی بھی ہوتا تو یقیناً یہی سوچتا. اپنی شخصیت کے بھرپور تاثر سمیت وہ اب بھی وہی نواز تھا. دھیمی سی مسکراہٹ لیے ایک لمحے کو اس کے دل کو سکون ملا، مگر اگلے ہی لمحے پھر کوئی گزرا لمحہ سائے کی طرح اس کے ذہن کو چھو گیا. اگر نواز کو کبھی شارق زمان کی حرکت کے متعلق پتہ چل گیا تو؟ یہ خیال اتنا زور آور اور تکلیف دہ تھا کہ نویرا کو اپنے سینے میں پھر درد میں ہوتا محسوس ہوا. وہ نہ صرف مضبوط دل اور اعصاب کی مالک تھی بلکہ بڑی سے بڑی بات پر بھی کمال ضبط کا مظاہرہ کر جاتی تھی. مگر اب کی بار جو دھچکا اس کی ذات کو لگا تھا وہ اس کے اندرونی نظام کو بالکل ہی مفلوج کر گیا تھا. اپنی ذات کی اس لہجہ رسوائی اسے کبھی گوارا نہ تھی. وہ اندرونی تکلیف کو دباتے بمشکل اپنے آپ کو سنبھال پا رہی تھی. بھابھی پلیز مجھے آرام کرنے دیں، مجھے میڈیسن لا دیں. اندرونی تکلیف آہستہ آہستہ اس پر حاوی ہونا شروع ہو چکی تھی، جس کے اثرات اس کی آواز کے ساتھ ساتھ چہرے پر بھی تھے. نبیلہ بھابھی تو ایک دم پریشان ہو گئی. کیا ہوا؟ نویرا آہستگی سے بستر پر دراز ہو چکی تھی. نبیلہ نے فوراً دراز سے اس کی میڈیسن نکالی. اگر طبیعت زیادہ خراب ہے تو ڈاکٹر کو؟ نہیں، مجھے بس آرام کرنے دیں. ایک دم زرد پڑتے چہرے کو دیکھ کر نواز نے کہا تو نویرا نے اس کی بات کاٹ کر قطعی لہجے میں انکار کرتے آنکھیں بند کر لیں.